बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत ही अच्छी खबरें थीं, 4-5, और कल से अच्छी खबरों का सिलसिला आना शुरू हुआ और इत्तलात थीं कि पाकिस्तान में महंगाई का ज़ोर भी टूटने वाला है और उसके लिए इक़दाम कर दिए जाएंगे। डॉलर आज 2.5 रुपये यकदम गिरा, बल्कि 2 रुपये 57 पैसे गिरा और डॉलर में मज़ीद गिरना है। कुछ और अच्छी इत्तलात आ रही थीं, लेकिन इस दौरान जो इस वक्त एमरजेंसी की कैफियत है, सबसे पहले हम उस ख़बर को शेयर करेंगे और वह जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। वफाकी काबीना ने एक अहम तरीन फ़ैसला किया है और वो ये है कि TLP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं होगा। और कल रात से कोशिश की जा रही थी कि TLP की क़यादत एक मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए और बाकी मुतालबात जो हैं उनके माने जा सकते हैं और वो सारा धरना, लॉन्ग मार्च, ये सारे का सारा ख़त्म कर दे, लेकिन बात नहीं बनी। और आज वफाकी काबीना का इजलास होता है और उसमें अहम तरीन फ़ैसले किए जाते हैं। रेंजर्स पंजाब जो है वो रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है और रेंजर्स को कहा गया है कि वो पंजाब हुकूमत की सवाबदीद पर हैं, वो जहां चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है। अच्छी बात नहीं है कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत आए। अब भी हम अपील करेंगे फ्री कैंप से, ख़ास तौर पे TLP की लीडरशिप से, कि वो सूरत हाल को समझे और मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करे। तो हमारे साथ मौजूद होंगे जी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब, क्योंकि अब बाल है पंजाब हुकूमत की कोर्ट में, उनसे भी मालूम करेंगे कि सूरत हाल कहाँ जा रही है। लेकिन सबसे पहले ज़रा सुनाते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कल क्या कहा था। सुनाइए जी। फिर अल्लाह को पता क्या होगा। मैं तो उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मान जाएं। उसके बाद जी राजा बशारत वज़ीर क़ानून पंजाब, उन्होंने क्या कहा। वफाकी हुकूमत में कुछ फैसले हुए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कन्वे किए गए, इंशाल्लाह ताला उन पर आज मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है आइंदा का लाइन जो है तय की। अब भी हमारी यही कोशिश है कि इस मामले को रिजॉल्व होना चाहिए और एमिकेबली रिजॉल्व होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला एमिकेबली रिजॉल्व होगा। लेकिन जनाब मुज़ाकरात की और मसालहत की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं और फिर फवाद चौधरी साहब ने वफाकी काबीना के फैसले से आज आगाह किया। आज की काबीना की मीटिंग में एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। कल वज़ीर आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ, पाकिस्तान की फौज, इंटेलिजेंस इदारे, तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। ये जो अब कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोगी में वो इस तहरीक में शामिल रहे। जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कलदम तंजीम के खिलाफ इदारे एक्शन लेंगे, सुनाएंगी फवाद चौधरी साहब जी। कुछ देर बाद IG पंजाब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑपरेशन और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूं अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है। उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें, अपना अपना किरदार अदा करें जी। फवाद चौधरी साहब का अगला, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि खबरदार किया मीडिया को और सोशल मीडिया को। कुछ लोग जो YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, आप अपने रवैयों के ऊपर अभी नजरसानी कर लें। उनमें कुछ लोग मीडिया के भी हैं। ये जो फेक न्यूज़ फैलाने का कल्चर कुछ लोगों ने जिसका तमाशा लगा लिया है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
we will come hard on you. یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے. So this will not be tolerated and will go to all extent. آج کچھ دیر پہلے شیخ رشید وزیر داخلہ، ان کا بھی ذرا لب و لہجہ تبدیل ہوا تھا. یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادو کی میں کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں، 8 کی حالت تشویشناک ہے. اگلا سنائیے جی. پنجاب میں 60 روز کے لیے رینجرز تعینات. حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. سیکشن 5 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں. سمری میں نے بھیج دی ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے، اور یہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوں. اور نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اب سنائیے جی شیخ رشید صاحب کا کہ صبح 3 بجے ان سے بات کی لیکن وہ نہیں مانے. صبح 3:30 پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں، ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا ایمبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے. میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے. میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا ایمبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ایجنڈا کچھ اور ہے. جناب حسان خاور صاحب، آپ نے سن لیا سب کو؟ جناب تو سر اب آپ بتائیے کہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے؟ صابر صاحب دیکھیے، پنجاب حکومت کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں ہماری جو سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ امن و امان کا قیام ہے اور عوام کی جان اور مال کی حفاظت ہے. اور اس سلسلے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی قدم اٹھانا پڑا اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی رٹ کو انفورس کرنا ہمارا فرض ہے، جو ہمارا فرض عوام کی طرف ہے. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. اب دوسری صورتحال اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے مزید ریسورسز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے رینجرز کی ریکویسٹ کی ہے، جو ابھی آپ کو شیخ رشید صاحب نے بتایا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی جو ہے ہمارے پاس ذرا زیادہ ہمارے بازو سے مضبوط ہوں گے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا پرپس صرف یہ ہے کہ عوام کو امن امان کے کوئی نقص نہ آئے اور ہر صورت پہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے. یہ جے صاحب آپ پوچھئے. جی نہیں، پر یہ دیکھیں حسان خاور صاحب، امن و امان قائم رکھنا اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور لوگوں کے تحفظ کے لیے جانیں جو دے رہے ہیں ان کا تحفظ کرنا اور ان کی پروٹیکشن کرنا اور ان کو بچانا جو ہے شر پسندوں سے، ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں. میری اب بھی ناچیز رائے ہے کہ ان کے مطالبے کیا ہے نہیں ہے. فریقین کو اسلحہ پھینکنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور کوئی جو طے ہوا ہے راستہ اسی پر بات چیت کر کے اس معاملے کو ختم کریں. دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف پاکستانی ہیں، کون کس کو نیچا دکھا رہا ہے؟ اب اگر اب سپاہی کو گولی لگے تو وہ بھی ہمیں لگی، تو اگر مظاہرین کو لگے وہ بھی ہمیں لگ رہی ہے. اب ایک بڑا نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے کہ اتنی کلاشنوں کوف لے کے وہاں آج انہوں نے فائرنگ کی ہے. یہ تو خوفناک صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ دشمن اور اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں ان کی صفوں میں. ورنہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس سے تو کوئی بندہ کیا، اس میں اختلاف والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. چوہی صاحب، آپ نے جو آخر میں بات کی یہ بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا عشق ہے، جو ہماری محبت ہے، جو ہماری عقیدت ہے، اس میں تو پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے. چاہے اس میں ریاستی اہلکار ہوں، چاہے اس میں لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے اس میں ہم لوگ ہوں، شہری ہوں، یا کسی بھی جماعت کے لوگ ہوں. تو یہ عقیدت تو بڑھ چڑھ کے سب مسلمانوں میں، سب پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے. دیکھیے، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تو یہ پوری کوشش ابھی تک رہی کہ یہ پرامن طریقے سے مسئلہ ریزالو ہو، ڈائیلاگ سے بات ریزالو ہو.
اور یہ جو ہمارے پولیس اہلکار تھے جن کے پاس لاٹھیاں تھیں، جن کے پاس ٹیئر گیس تھے، یہ کوئی گنز تو تھی نہیں، فائرنگ تو نہیں تھی، تو یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہماری تو پوری کوشش تھی کہ اس کو پرامن طریقے سے ریزالو کیا جائے، لیکن وہاں پر جو شر پسند عناصر آئے، جو گولیاں چلیں پولیس اہلکاروں کے اوپر، اور آج 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ کیا یہ پولیس اہلکار عاشقان رسول نہیں تھے؟ کیا یہ 4 پولیس والے مسلمان نہیں تھے؟ تو یہ جو 4 لوگ زخمی ہوئے اور 200 سے 4 شہید ہوئے اور 200 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ لگتا یہ ہے کہ شاید جو ڈائیلاگ والی آپشن ہے وہ صحیح طرح ابھی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا ریاست کو، تو ریاست کا کام تو ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو انفورس کرے، پھر عوام کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے تو پھر ریاست کو ہر قدم اٹھانا پڑے گا۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ حسان صاحب ایز آف نو کیا صورتحال ہے؟ کہاں مظاہرے ہیں، کہاں مظاہرے بند ہو گئے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی ابھی کیا صورتحال ہے؟ لیٹسٹ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیے، لیٹسٹ جو اطلاع ہے کہ یہ کہیں کاموکی کے پاس ابھی ہیں اور وہاں پہ ان کی پیش قدمی رک گئی ہے، یہ ابھی تک کی اطلاع ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جو میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا، کہ ڈائیلاگ جو ہے میری ذاتی رائے میں کل بھی سب سے اچھا راستہ تھا، آج بھی راستہ ہے۔ جو لوگوں کو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہوگی، لیکن مسائل کا حل ڈائیلاگ سے بہتر طریقے سے۔ خاور صاحب 2 باتیں بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ بالکل ختم ہے، رابطے منقطع ہیں، یا ابھی بھی کچھ علماء کرام اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں مصالحت کا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ رینجرز کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ کیا رینجرز فرنٹ فٹ پہ رہیں گے یا ان کو دوسرے اور تیسرے درجے پہ رکھا جائے گا؟ سامنے پہلے پولیس ہی کرے گی کوشش کنٹرول کرنے کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ڈائیلاگ کے راستے تو ہر وقت کھلے رہنے چاہیے اور کھلے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو توجہ ہے وہ ڈائیلاگ پہ نہیں ہے، وہ امن و امان کے اوپر ہے، کیونکہ آج کی صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ جہاں تک رینجرز کی بات ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہنگامی طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رینجرز کو طلب کیا جائے، رینجرز کو استعمال کرنے کا فیصلہ پورے غور و خوض کے ساتھ کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، پولیس سے کنسلٹیشن کے ساتھ، آئی جی صاحب کے مشورے کے ساتھ ہوگا، اور جو بہترین طریقہ ہوگا اس میں ہم رینجرز کا استعمال کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پوری کوارڈینیشن کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ جو بھی قدم لینا پڑا وہ لیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو شرپسند عناصر کا ذکر کیا، تو کیا آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ کچھ اور کالعدم تنظیموں کے لوگ، کیونکہ خاص طور پہ داعش جو ہے وہ افغانستان اور افغانستان کے راستے پاکستان، ایران، چائنا، ان سب کو انسٹیبل کرنا چاہتی ہے، تو کیا کوئی آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسے عناصر آ گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ایسی کوئی اطلاع نہیں، یہ میرے خیال میں بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی اگر ہم اس طرف اشارہ کریں۔ میں شرپسند عناصر کی بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بندوقیں لے کر، آٹومیٹک ویپنز لے کر ایک پبلک پروٹیسٹ کے اندر آئیں گے اور لا انفورسمنٹ کے اوپر فائرنگ کریں گے، تو ان کو ہم شرپسند عناصر ہی کہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں اس کی پوری تحقیق ہوگی، ان کا کالعدم تنظیم سے کیا تعلق ہے، یہ کہاں کے تھے، لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کی ابھی تک تو کوئی رپورٹ ہماری نظروں میں نہیں آئی۔ اور انٹیلیجنس اداروں نے کیا بریف کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہماری صورتحال پر میرے لیے شاید مشکل ہوگا یہ بتانا کہ کس ایجنسی نے کیا کامنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ حساس معاملات ہیں، لیکن پوری صورتحال کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب خود، کابینہ کے رکن، چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، ہر بندہ مانیٹر کر رہا ہے اور ہر چیز کنسلٹیشن کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم بہترین انشاءاللہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ حسن خاور صاحب، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا انٹینٹ، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، وہ کیا انٹینٹ ہے، وہ کیا ایجنڈا ہے؟ کچھ اگر آپ کے پاس اطلاعات ہیں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو۔ دیکھیے، جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی
تو وہ تو حکومت اس میں کافی چیزوں پہ ہم نے رضامندی ظاہر کی، ہم نے کہا کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے، آپ اپنے وعدے پہ آگے بڑھیں۔ اسی طرح جو فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہے اس پہ شیخ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی وہ تو ملک میں نہیں ہے۔ تو جب ایک جماعت، ایک کالعدم تنظیم ایسا مطالبہ کرے جو کہ ویلڈ نہ ہو، جس کی کوئی سمجھ نہ آئے، جس کی کوئی توجیہ نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہے، کیونکہ اگر یہ صرف جائز مطالبات ہوں اور مطالبات کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہو تو پھر ایسا اقدام کسی بھی تنظیم کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر وہ مطالبات سے ہٹ رہے ہیں اور ان کی بات جو مانی بھی گئی اس پہ بھی وہ رضامند نہیں ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی حتمی بات سامنے آئے گی تو وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، عوام کے سامنے بھی رکھیں گے۔ جی چوہدری صاحب۔ حسان خاور صاحب، آپ بڑی ذمہ داری سے، بڑی خوبصورتی سے ساری صورتحال کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ترجمان پنجاب گورنمنٹ، لیکن پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہزار بندہ آ گیا، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے ڈنڈے سوٹے ہیں، ان کے مارنے مرنے پر اترے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سارا وقت سوئے رہے، اور اب آپ کو ایک دم اچانک خیال آیا کہ ان کے پاس کلاشنکوفیں بھی آ گئی ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ بھی آ گیا ہے، اور وہ بھونتے جا رہے ہیں ہمارے یعنی ریاستی اداروں کے نوجوانوں کو، اور وہ شہداء جو ہیں ان کے لواحقین کیا سوچ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ جہاں جنگل کا قانون ہے، یہ آپ کی نااہلی، نالائکی اور مکمل طور پر بے حسی پر دلالت کرتی ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر خیال آتا ہے حسان صاحب کو، اوہو ہم نے تو بند باندھنا تھا۔ What kind of arrangements have you made to check and crush these elements who have challenged you again and again and they have no cause and no cause of concern؟ جب سارے مسلمان ہیں یہاں، وہ کون ہے؟ ہم سے زیادہ مسلمان کون ہے؟ لیکن بات تو یہ ہے، آپ اس چیز کو یہاں تک لے گیا آگے ہے کہ اب گلی گلی محلے محلے اس وقت خون خرابہ ہو رہا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ لینے دے۔ اب رینجز آ کے کیا کریں گے یا دوسرے کیا کریں گے؟ یہ برنک مین شپ کا یہ ہے کہ اس سے واپس آئیں۔ پلیز وزیر اعلیٰ سے آپ بات کریں، آپ ان کے ترجمان ہیں، کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یار کوئی لو دو کی بنیاد پر یہ معاملہ ختم کرو، اور جنہوں نے گولیاں مار کے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے ان کو تو آپ لٹکائیں، لیکن اس کو بات کو محاذ کو بڑھانے کا میرے خیال میں کل پرسوں ترسوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس سے واپس آیا جائے۔ چوہدری صاحب دیکھیے، آپ کی بات صحیح ہے، اور میں نے تو یہ بات پہلے بھی کی کہ ہم سب کے سب ناموس رسالت کے سپاہی ہیں، اور یہ جو نظریہ ہے یہ ہمارے لیے نہایت ہی عقیدت اور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے کچھ روز کے اندر حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے، یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے، اور اس سلسلے میں حکومت نے پیشنس کا مظاہرہ بھی کیا، تدبر کا مظاہرہ بھی کیا، بات چیت بھی کی۔ یہ سارا اسی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری کوشش تھی کہ یہ صورتحال اس نہج پہ نہ پہنچے کہ حکومت کو سخت ایکشن لینا پڑے۔ آج بھی آپ کی بات ویلڈ ہے، میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مسائل کا بہتر حل ڈائیلاگ سے ہوتا ہے، مسائل کا بہتر حل سڑکوں پہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارا انڈر لائنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت، ریاست کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ عوام کا تحفظ، ان کی جان و مال کا تحفظ، سرکاری و نجی املاک کا تحفظ، امن و امان، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہرحال ریاست نے نبھانی ہے۔ حسان صاحب، دیکھیں بات یہ کہ رول آف لا پہ تو کسی کو انکاری نہیں ہے، اور قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک ہوتی ہیں پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوتی ہے، ایک وہ ایجیٹیشن ہوتی ہے جس میں مذہب کا ایلیمنٹ شامل ہو یا شامل کر دیا جائے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ماضی قریب میں ایک لال مسجد کا معاملہ ہوا تھا، تو اس وقت اتفاق سے ہم ادھر رپورٹنگ کر رہے تھے، ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف تیاریاں ہو رہی تھیں، یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور لاسٹ نائٹ فجر کا وقت تھا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب، اعجاز الحق صاحب، یہ سب کے سب لال مسجد میں گئے، مذاکرات۔ اس دوران خبر آئی کہ بالکل جناب معاملات فائنل ہو چکے ہیں، اور بہت اچھی خبریں ہیں۔ ادھر ڈی جی خان ہیلی پیڈ بھی تیار ہو گیا، وہاں پہ شفٹ کرنا تھا، اور ادھر سے بھی انتظامات۔
لیکن پھر جیسے ہی آخری ایک پوائنٹ پہ معاملہ پھر گڑبڑایا اور وہ باہر پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے، چودھری شجاعت صاحب، اعجاز الحق صاحب اور باقی سارے، کہ ہم ایک اچھی خبر دینے جا رہے ہیں اور ہم اس کے منتظر تھے، لیکن اس کے بعد آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہ جو تلخی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، یہ تلخیاں رہ جاتی ہیں۔ طاقت کا استعمال بالکل ریٹ آف سٹیٹ قائم ہو گئی، لیکن وہ تلخی ختم نہیں ہوئی۔ تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنے کے بجائے معاملے کو پھر افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، کیونکہ ریٹ آف سٹیٹ قائم ہو جائے گی اور اس کے فوری طور پہ آپ کے نتائج بھی مل جائیں گے، لیکن تلخیاں بہت خطرناک ہوں گی جو کہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہ سوچا؟ صابر صاحب بہت آپ نے زبردست بات کی ہے۔ دیکھیے تاریخ جو ہے وہ شاید سب سے بہترین استاد ہے، اور ہم سب تاریخ سے سبق لیتے آئے ہیں اور لیتے رہنا چاہیے۔ ڈائیلاگ ہمیشہ مسائل کا بہترین حل ہے، لیکن ڈائیلاگ ہمیشہ دو ولنگ پارٹیز میں ہوتا ہے۔ ان دو پارٹیز میں ہوتا ہے جو ایک پارٹی بیچ راستے میں آئے اور دوسری پارٹی بیچ راستے میں آئے اور پھر کچھ ہاتھ ملانے کی صورتحال کریں۔ ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو سڑک کے بیچ میں آئے، راستے کے بیچ میں آئے، ڈائیلاگ کا ہاتھ بڑھایا۔ آج بھی ڈائیلاگ کی آپشن اوپن ہے، لیکن ڈائیلاگ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا۔ ڈائیلاگ کے لیے دونوں پارٹیز کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دونوں پارٹیاں تیار ہوں گیو اینڈ ٹیک کے لیے تو پھر ہی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کے مطالبات ہوتے ہیں، ہم نے ان مطالبات پہ بات کی ہے۔ شیخ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے کچھ مطالبات کی اب کوئی توجیہ نہیں بنتی، اس کے باوجود اگر ایک کالعدم تنظیم اس کے اوپر اڑی ہو، اس کے اوپر بات کرے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو، تو لگتا یہ ہے، قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ بہرحال میں آپ کی جو بات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میں اس سے مکمل طور پہ متفق ہوں کہ ڈائیلاگ کا رستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے جید علماء کرام موجود ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب صاحب ہیں، مولانا عبد الخبیر آزاد ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے لوگ ہیں۔ یہ سب کے سب بہت برج کا کام کر سکتے ہیں، اور پہلے بھی حامد رضا صاحب ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے کام کر کے معاملے کو حل کیا، ڈیفیوز کیا۔ تو یہ والا آپشن کریں، کیونکہ لوگ تو موجود ہیں ایسے جو بہت بڑے بڑے کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ جی صابر صاحب بالکل۔ دیکھیے یہ اسلام آباد جانے کا کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ دیکھیے پہلے جی میں چوہدری صاحب صابر صاحب کی بات پہ یہ ہے کہ ہماری جو دھرتی ہے یہ تو دھرتی ہی علماء کی ہے، اسکالرس کی ہے، بزرگان دین کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کے دور میں بھی جو ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، اور اسلام نے ہمیں تو امن کا درس دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کے علم بردار ہیں۔ تو جس سے جو ہمیں مدد مل سکے ہم لیں گے بھی، ہمیں لینا بھی چاہیے۔ باقی جو چوہدری صاحب کا سوال ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے، ابھی تو فی الحال جی بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر امن و امان کو میں نقص ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تمام آپشنز ہر وقت اوپن رہتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ڈائیلاگ کی آپشن بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ ہے وہ آپشن بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام پالیسی آپشنز پہ غور ہو رہا ہے۔ آج کی صورتحال کیونکہ زیادہ تشویشناک ہے، اس لیے ہم نے رینجرز کو کال کیا ہے تاکہ ہم بہت کلیئرلی عوام کو یہ میسج دیں کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ چوہدری صاحب، تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں اور شہروں کے شہر جو ہے امڑ پڑے ہیں اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ سوائے اس کے کہ کوئی آپشن نہیں رہ جانی کہ 245 کے تحت فوج کے حوالے کرنا پڑے ملک کو۔ اس طرح لاشیں گرانا جو ہے ہر دوسرے دن 2 4 10 صاحب میں یہ سمجھتا ہوں جی چوہدری صاحب، میں بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کی کامیابی ہے کہ انہوں نے 4 دن 5 دن ان کو روکا، ان سے ڈائیلاگ کیا، پیشنس کا مظاہرہ کیا، ہر ممکن کوشش کی کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ لیکن آج جب صورتحال ایک حد سے آگے بڑھی ہے تو حکومت پنجاب نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا،
اور جو ضروری سٹیپس ہیں رینجرز کی ریکویسٹ وہ فوراً ڈالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی آپ کے توسط سے عوام کو بھی میڈیا کے دوستوں کو بھی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت پنجاب نہ صرف تمام پالیسی آپشنز پہ غور کر رہی ہے بلکہ ان کے استعمال سے بھی گریز نہیں کر رہی، خواہ وہ ڈائیلاگ کے ہوں اور خواہ وہ لا انفورسمنٹ کے ہوں. تو پنجاب گورنمنٹ جی رینجرز کو کیسے استعمال کرے گی اور ان کو کہاں روکنے کا ارادہ ہے؟ ریڈ لائن کیا ہے؟ دیکھیے صابر صاحب، بڑی آپریشنل بات ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہنگامی طور پہ کیا گیا ہے کہ رینجرز کو بلایا جائے. تمام ایجنسیاں، پولیس ہماری سب سے اہم لا انفورسمنٹ کی ایجنسی ہے، پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ رینجر سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہم آہنگی سے ایک حکمت عملی بنائیں گے. جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں رینجرز کا استعمال ہوگا، جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں ہوگا. تو یہ ایک پوری سوچی سمجھی حکمت عملی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کافی آپریشنل قسم کی بات ہے. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس میں کوئی حتمی بات ایسی ہوئی جو شیئر کرنے والی ہوئی تو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اور آپ کو آخری سوال ہے اپنا حسان خاور صاحب. لال مسجد آپریشن پرویز مشرف صاحب نے کیا اور اس آپریشن نے ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. دوسرا ماڈل ٹاؤن سانحہ وہ نواز شریف شہباز شریف صاحب نے کیا لاہور میں، اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو کیا اس آپریشن کے نتیجے میں جو کچھ بھی برآمد ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پنجاب حکومت اس کا بوجھ برداشت کر لے گی؟ دیکھیے، میں نے صابر صاحب جیسے آپ سے کہا نا کہ تاریخ تو بہترین استاد ہے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے تاریخ سے سیکھنا تو ضرور ہے، لیکن ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا، ہم نے آگے دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا آپشن ہے جو عوام کے مفاد میں ہے، جو ملک کے مفاد میں ہے، جو قوم کے مفاد میں ہے، اور ہم نے اس آپشن پہ چلنا ہے. پیچھے مڑ کے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نے آگے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ عوام کے لیے امن و امان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور صاحب جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے جی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سے صورتحال کتنی کشیدہ ہے. تو دوسری جانب اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور حمزہ شہباز صاحب میدان میں آئے ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں کر دیں. وہ کیونکہ ان کی پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کس ٹریک پہ جانا ہے، تو لہٰذا ان سے سوالات مختلف ہوئے. وہ تحریک عدم اعتماد کے بھی حامی نکلے، وہ عام انتخابات کے بھی حامی نکلے، اور کیا کیا کہا ذرا سنیے. ذرا سنائیے گا جی. ملک کی مسائل کا بہترین حل عام انتخابات ہیں. بہترین آپشن اگر اس ملک کو مجدار میں سے نکالنا ہے، جو بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ سب سے بہترین حل ہے. ایک نیا مینڈیٹ ہو، ایک نیا مینڈیٹ ہو جی. اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے بارے میں جو کہ پیپلز پارٹی بار بار ان کو کہہ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک آئینی آپشن ہے. تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی. سڑکوں پہ احتجاج بھی ایک آپشن ہے. اس کے لیے ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے، مشاورت کے ساتھ حکمت عملی بنائیں گے، اور اگر انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہوگا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی بلدیاتی الیکشن بھی نامنظور، بلکہ براہ راست الیکشن کروائے جائیں. جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں، تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں. پھر بلدیاتی انتخابات منسوخ کیے جائیں اور عام انتخابات کا مطالبہ. مولانا فضل الرحمان صاحب بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے. ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں. جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے. جی چودھری صاحب، اب دیکھیں نا، یہ صورتحال کے
پہلے ہی وہ ادارے معطل کرنا بالکل غلط تھا. اب خدا کر کے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کروانے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے خلاف یہ آ گئے ہیں, اور دوسرے الیکشن کوئی اور کہے گا نہیں ہونے چاہیے. تو مجھے تو یہاں بالکل ہی یہ دال میں کوئی کالا لگتا ہے. یہ سارے لوگ یعنی غیر معمولی صورتحال پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ملک میں ماورائے آئین اور قانون اور آئین سے بالا کوئی صورتحال پیدا ہو جائے, خدا نہ خواستہ. یہ ڈیریل کرنے کے چکر میں ہے. مجھے اس میں کوئی ایسی سمیل آ رہی ہے, ورنہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی کئی الیکشن ہوئے ہیں, اس کے آج ان کو خیال آیا کہ جی لوکل گورنمنٹ کے, ابھی کل کینٹونمنٹ بورڈ میں حصہ بھی لیا ہے نون لیگ, اس کے اوپر بڑے ڈھول بھی بجا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں پنجاب میں, جو کہ وہ جیتے بھی ہیں کئی جگہ. دوسری جانب کیا تماشا کیا ہے جی؟ کون ہے سیاسی ورکر جو الیکشن سے بھاگتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ ایک اور خبر بھی ہے چوہے صاحب, اور وہ ہے شبلی فراز صاحب کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے ایک جواب دیا قومی اسمبلی میں تحریری طور پہ کہ ای وی ایم کے ذریعے فوری طور پہ الیکشن اگر ہوئے تو 3 ملین کے قریب جو ووٹر ہے وہ محروم رہ جائے گا ووٹ ڈالنے سے, کیونکہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کا ای وی ایم میں ابھی تک کوئی طریقہ کار یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے اگر ای وی ایم کے تحت الیکشن ہوتا ہے. دوسری جانب ایک اور رپورٹ ہے کہ موجودہ جو فہرست ووٹر کی فہرستیں ہیں اس میں بوگس ووٹ بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور نادرا کے ذمے یہ کام سونپا جا سکتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ جتنے بھی ووٹر ہیں کہ آیا یہ موجود بھی ہیں یا پھر بوگس ووٹرز بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں, اور جو صرف شناختی کارڈ استعمال ہوتا ہے اور ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ مخصوص کچھ حلقے ہیں جس میں اپنی اپنی پاکٹس 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے بنائی ہوئی ہیں. چوہے صاحب نہیں, اس طرح تو پھر یہ اگر جعلی لسٹیں ہی جعلی ہیں تو الیکشن بھی دھاندلی زدہ ہوں گے. بھئی یہ سیاسی جماعتیں کس مرض کی دوائی ہیں؟ ان کا کام ہے اپنے گلی محلے میں اگر ان کی کوئی تنظیم موجود ہے وہاں فرشتے دیکھیں, اور باقی ساری تنظیمیں جو ہیں سیاسی پارٹیوں کی وہ اس میں ساتھ بیٹھے کہ آیا واقعی یہ لوگ یہاں کے ہیں, جینون ووٹر ہیں یا جعل ساز ہیں یا جعلی بنائی گئی ہیں لسٹیں, ان کے خلاف کارروائی کرو. اور صحیح جو لسٹیں ہیں ان کی ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا نا, ابھی اس کی تصدیق کر لیں اور ووٹر کوئی رہ نہ جائے اور جعل ساز کوئی اس میں پڑا نہ جائے. چوہے صاحب 2 الیکشن ہونے ہیں, ایک پرویز ملک صاحب مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اور دوسرا ابھی نشاط دہا صاحب وفات پا گئے, اللہ ان کی بخشش کرے. دونوں سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے, اور کیا وہاں پہ ای وی ایم کا استعمال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس پہ ای وی ایم استعمال کر کے دیکھ لیں. اگر وہ تیار ہے, مشینیں تیار ہیں, ایک حلقے میں ذرا اس کا ماڈل جو ہے ایکسپیریمنٹ کریں, کیا اس میں خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں, اور اس کو درستگی کریں. اگر مشینیں جو ہے, اگر مینول جو ہے اس میں اگر زیادہ دھاندلی ہوتی ہے اور مشین دھاندلی نہیں کرنا جانتی تو اس کی طرف جاؤ. مشین تو دھاندلی اسی وقت کرے گی جب اس کا آپریٹر چاہے گا. جی بات تو وہیں آ جاتی. تو چلیں ایک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو اچھی خاصی 4-5 خبریں آئی تھیں. ڈالر جو ہے وہ آج 2.5 روپے گرا, اور نئی اطلاع کے مطابق ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 165 روپے پہ آئے گا. تو اس لیے جو ڈالر ذخیرہ کر رہے ہیں اور ڈالر کو کاروبار کا ذریعہ بنا رہے ہیں وہ جلدی نکال دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے اچھی خبریں آئی ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو اچھی خبریں آئیں وہ آئیں جی رات گئے, اور کل کا دن کافی اچھا دن تھا, اور اس کے بعد مسلسل اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور سعودی عرب کی طرف سے 3 ارب ڈالر دیا گیا ہے, جو کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے گا اور اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کیا جائے گا. اور دوسری جانب 1.2 بلین ڈالر پر اینم ڈیفر پیمنٹ پہ فیول دیا جائے گا. تو چوہے صاحب
ایک تو یہ وجہ بنی، دوسرا IMF کے ساتھ مذاکرات تقریباً ہونے کو ہیں اور وہ بھی حتمی طور پہ کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے. یہ دو وجوہات بنی جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ گر گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا زور بھی ٹوٹے گا اور لوگوں کو بھی کوئی تھوڑا سا ریلیف ملنے کی امید ہے. اللہ کرے جی کل کے ہوتے ہوئے آپ کے منہ میں گھی چکر آپ کی یہ اطلاع درست ہو. ابھی تک تو لوگوں کا کچومر ہی نکل رہا ہے اور ان کے تو جو بھی ہے برا ہی دن چڑھتا ہے. لیکن یہ اکانومی کے لیے اچھی خبریں ہیں اور حکومت کی کامیابی ہے کہ سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا ہے اور IMF سے بھی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا ابھی ایک چالی تھی کہ جی وہ سبسڈی دی جائے گی ٹارگیٹڈ. بھائی ٹارگیٹڈ سبسڈی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جب 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ جو ہے لوگ یعنی اس وقت خراب صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو سارے ملک کو ایک جو 6 چیزیں ہیں ان کی کمی ہونی چاہیے قیمتوں میں اور ہر ایک جا کے اپنی توفیق کے مطابق خرید سکے. یہ ان کو کوئی یہ تو آپ وزیر خزانہ کو سے دوبارہ رکھیں ٹائم کیونکہ ابھی اچھی خبریں بھی آئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب. آخری منٹ چل رہا ہے. آج جی 27 اکتوبر ہے اور 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے غیر قانونی طور پہ زبردستی اپنی فوجیں سری نگر اتاریں اور مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا اور وہاں سے آج تک ظلم و ستم ہو رہا ہے. نہ خواتین کی عزت محفوظ ہے، نہ جان، نہ مال، نہ آبرو، اور بے شمار جو کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. امیت شاہ کا 100 اگر سنوا سکتے ہیں تو سنیے. آج ہی میں نے اخبار میں دیکھا فاروق صاحب نے مجھے صلاح دی ہے کہ بھارت سرکار پاکستان سے بات چیت کرے. میں فاروق صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو وشیش کرنا چاہتا ہوں، بات کرنی ہے تو میں میرے گھاٹی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بات کروں گا، گھاٹی کے یواؤں کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں، دوستی کرنا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.